अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में महज 4 दिन बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि गिलगित सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जलसे कर रही हैं। इंतखाबी मुहिम जुम्मे की रात 12 बजे तक खत्म हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बल्ला चलेगा, शेर खाड़ेगा या तीरबाजी ले जाएगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इस वक्त गिलगित में सियासी पारा हाई है। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी रहनुमा एक दूसरे की मुखालफत में सख्त और काबिल एतराज जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हैं, अखलाकियात भूलते जा रहे हैं। सुन लो, हाँ रिकॉर्ड सुन लो, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी। और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। लोगों को कहाँ रखते हैं? उनको वॉशरूम्स में, गुसल खानों में और बाथरूम्स में रखते हैं। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे। करो जो आपने करना है, जितने गंदे वजीर भेजने हैं भेजो, जितने वजीरों ने आके भौंकना है उनको भौंकने दो, मगर नगर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, वफादार लोग हैं। वो कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। ये तो था जी सियासी मुहिम का हाल। दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले ही गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में अवामी राय जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों सर्विस के मुताबिक तहरीक इंसाफ गिलगित इंतखाबात में माजी जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। हुक्मरान जमात पीटीआई ने मकबूलियत के एतबार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा कहना है इन सर्विस का। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने दोनों मुख्तलिफ सर्विस में तहरीक इंसाफ को अपनी पहली पसंद करार दे दिया है। दोनों सर्विस इस चीज की अक्कासी कर रहे हैं कि गिलगित इलेक्शन में असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। जब अवाम से सवाल किया गया कि वो किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे, तो उनकी जानिब से ज्यादातर लोगों की जानिब से जो जवाब दिया गया वो ये था कि वो पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो इन सर्विस के हवाले से बात है कि किस तरीके से कुछ मैं आपको बताऊं कि पल्स कंसल्टेंट का जो सर्वे है 41% ने इमरान खान, 23% ने बिलावल भुट्टो जरदारी और 16% ने जो है वो नवाज शरीफ को मकबूल तरीन रहनुमा नामजद किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सर्विस जो हैं वो ये जो नताइज हैं इलेक्शन के, क्या उन पर भी असरअंदाज होते हैं, या फिर जिस तरह कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जब ये सर्वेज आते हैं तो लोग जब इन सर्विस को देखते हैं और ये समझते हैं कि सर्वे में जो बात की गई है या जिसको आगे करार दिया गया है शायद उसके जो हैं वो जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए वोट जो है वो ज्यादा उसकी तरफ चला जाता है। गिलगित के अलावा मुल्क के बाकी हिस्सों में भी हम देख रहे हैं कि बैड गवर्नेंस के मसाइल जो हैं वो हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, ये एक मसला है पीटीआई के साथ। हालांकि पीटीआई वहां पर आजमाई हुई जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून की वहां पर हुकूमत थी, लेकिन पीटीआई जो है वो कुछ नए दावे वहां पर कर रही है। लेकिन साथ साथ पूरे मुल्क में चूंकि विफाक में उनकी हुकूमत है और हालात कुछ बेहतर नहीं है, तो ये चीज भी हो सकता है कि पीटीआई को जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम दे सके। ऐसे में गिलगित की आवाम किस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को पसंदीदा जमात करार दे रहे हैं, ऐसी कौन सी कारकर्दगी है और कामयाबियां जिसकी बुनियाद पर इमरान खान गिलगित के पसंदीदा तरीन सियासी रहनुमा इन दोनों सर्विस के मुताबिक सामने आए हैं, या फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो मकबूलियत है उसकी बड़ी वजह सिर्फ यही है कि विफाक में चूंकि उनकी हुकूमत है और
ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے ان کی حکومت بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر کہیں پر الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ پھر اسی حکومت کے ساتھ جاتے ہیں جو کہ آگے چل کر فیوچر میں ان کو کچھ دینے کی استطاعت جو ہے وہ رکھتی ہے. بہرحال یہ تو اندازے ہیں, یہ تو سروس ہیں, لیکن یہ سروس کس حد تک درست ہوتے ہیں اور ان کے کیا کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اسی کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. آپ کو میں بتاؤں اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ طارق جنید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہی ہم جانتے ہیں. طارق جنید صاحب, گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ دونوں ہی سروس جو سامنے آئے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں. اسپیسیفکلی اگر گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے یہ سروے سامنے آیا ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ کتنے ریلائبل ہوتے ہیں ایسے سرویز اور کیا الیکشن نتائج اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا اس پہ بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ سرویز کرنا جتنا امپورٹنٹ ہے اور جس طرح دنیا بھر میں یہ سرویز ہوتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں, اور بھی ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا امریکہ کے الیکشن میں بھی سرویز پروڈکشنز کر رہے تھے الیکشن ریزلٹس کی, لیکن یہاں پہ ایک ڈائنامکس جو ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے. جہاں پہ ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, وہاں تو سرویز ریفلیکٹ کرتے ہیں عوامی خواہشات کا, لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے, وچ مینس کہ ایوری کانسٹیچوئنسی اس کا اپنا ایک ڈائنامکس ہوتا ہے. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے ہمیں سروے ریڈ کرنے میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ سروے جب ہم ریڈ کریں, مثلا میں اب گیلپ کے سروے کی بات کروں گا جس میں پی ٹی آئی کو 27% اور پی ایم ایل این کو 24% ریٹنگ ملی ہے, تو اگر ہم مارجن آف ایرر کو مد نظر رکھیں تو ہم پولسٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ سروے میں نیک ٹو نیک فائٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ مارجن آف ایرر 3% ہے تو 27 جو ہے وہ 24 بھی ہو سکتا ہے اور 24-27 بھی ہو سکتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی سرپرائز ہو, کیونکہ ہمارے ہاں کانسٹیچوئنسی فارم آف گورنمنٹ ہے, تو ہر کانسٹیچوئنسی اپنے طور پہ جو ہے نا اس میں ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کے. ایک عام ووٹر کے اوپر, ایک عام آدمی کے اوپر طارق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سروس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ سروس کو لوگ دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ووٹ دیتے ہیں, جی کہ یہ مقبول جماعت ہے اور ان کے چانسز ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی ادھر ہی ووٹ دے دیتے ہیں. دیکھیں کچھ حد تک ہوتا ہے اثر, لیکن لارجلی جو جسے ہم کہتے ہیں بیٹل گراؤنڈز پہلے سے سیٹ ہو گئی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو تینوں پارٹیوں نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں ابھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ سرویز میں ہمارے لیے کچھ حیرت انگیز انکشافات ہیں, لیکن مریم صاحبہ کا بھی جو تھا بہت بڑے جلسے تھے, اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈران نے جو کیا ان کے بھی جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں, بلاول صاحب کے جلسے بہت بڑے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اب آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا چکے ہوتے ہیں. کوئی 8 سے 10% ہوتا ہے فرنج ووٹ کسی بھی سروے میں, کسی بھی الیکشنز میں, تو وہ ہوتا ہے کہ شاید وہ سوئنگ کرے. اور آپ نے ابھی ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جو امریکہ میں بھی جو الیکشنز ہوئے اس میں وہ سوئنگ ووٹ نے کردار آخر میں ادا کیا, سو بہت نیرو مارجن سے جو ہے نا. تو ادھر بھی یہی صورتحال ہو سکتی ہے, اگر ذرا سا نیرو مارجن ہوا تو سیٹ جو ہے ایک ووٹ کے ساتھ بھی ادھر سے ادھر ہو سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ پورے ملک میں اگر ہم حالات کو دیکھیں, بیڈ گورننس ہے, مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی, پی ٹی آئی کی حکومت جو اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہے, لیکن اب اگر ہم چونکہ ہم بات ہی ان سروس کے حوالے سے کر رہے ہیں, ان سروس میں چونکہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے, عمران خان صاحب جو ہیں مقبول ترین لیڈر ہیں, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اس طرف ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید گلگت بلتستان کے عوام نے خود سے جو ہے وہ نہیں آزمایا ہے پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ لیٹس گیو دم اے شاٹ. دیکھیں اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں, تو عوام نے دونوں حکومتیں پچھلے 10 سال میں دیکھ لی ہیں. سو دیر کوڈ بھی ایک رومانٹسزم ہوتا ہے, ایک رومانٹک وہ ہوتا ہے, لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. اچھا طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ افتخار صاحب جوائن کرنے کا. اور افتخار صاحب کے ہمارے ساتھ آج یہاں ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی کہ پاکستان کا سب سے پہلا الیکشن سیل میڈیا کے اوپر جو بنا, افتخار احمد صاحب اس کے ہیڈ تھے, یقیناً الیکشن کی سائنس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. افتخار صاحب, گیلپ سروے یا پلس کنسلٹنٹ, ایک تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنے ریلائبل سروے
सर्वेज होते हैं और इन सर्वेज की अगर माने तो वे कहते हैं तहरीक इंसाफ जो है मकबूल तरीन जमात है इस वक्त गिलगित में और इमरान खान साहब पसंदीदा तरीन लीडर, चांसेस इनके हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि मकबूल तरीन जमात है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनके पास जो उम्मीदवार हैं वो मकबूल तरीन है अपने अपने हलकों में। अच्छा, उनके पास इलेक्टेबल्स हैं और उन्होंने जो ये सारी मुहिम का आगाज किया तो तमाम इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया जो पीपल्स पार्टी में थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में थे और जिन्होंने मादी के इंतखाबात जीते हैं। तो ये एक एज है उनको पहले दिन से ही अपना तहरीक इंसाफ को दूसरी पार्टियों पे, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए वो इस पोजीशन में है कि वो अपना लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मर्ज करेंगे इन इंतखाबात में। अगर कंपेन अगर आप देखें तो कंपेन जितनी अवामी नौयत की कंपेन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने की है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान को हमने डायरेक्ट किया था रिपोर्ट 2010 के इंतखाबात में। We were the first television to go there and do it. मैंने उसके भी इतना नहीं देखा कि इतना लोग आते हो, इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन अब लोगों का जो इंटरेस्ट देखा है छोटे देहात में, छोटी जगहों पे, छोटे कस्बों में वहाँ के, वो बड़ा एक माने खेज है। और आप जिस सर्वे की बात कर रहे हो, इस सर्वे को अगर आप गौर से पढ़ो तो इसमें जो एक सवाल है कि क्या ये इंतखाबात धांधली के इम्कानात के बारे में एक सवाल है गालिबन, उसको देखें इस पर कितने % लोगों ने क्या राय दिया। आपके पास सर्वे, मेरे पास सर्वे नहीं है, डू यू हैव द सर्वे कि कितने लोगों ने कहा कि धांधली के इम्कानात हैं? हाँ जी, परसेंटेज बिल्कुल ज्यादा है, इल्जामात भी धांधली के लग रहे हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि क्या अवाम वोट करते हुए, वोट देते हुए, क्या ये भी उनके दिमागों में एक चीज होती है कि विफाक में जिस जमात की हुकूमत है शायद वो ज्यादा कैपेबल है और उनको डिलीवर करने में, तो ये भी एक एज मिलता है विफाकी हुकूमत को? यस ठीक, यस, आई एग्री विद यू, ठीक है, आई एग्री विद यू कि इनको एज मिलता है। लेकिन अब देखना ये है ना कि आप जो अपना सर्वे, जिस सर्वे को आप कोट करके सारा आज का प्रोग्राम कर रही हैं, मैं हैरान हूँ। अगर उस सर्वे में लिखा हुआ है कि लोगों को इलेक्शन के नतीजे पर एतमाद है, तो उनकी तादाद कितनी है? सही है, वो बहुत ज्यादा भारी तादाद है जो कहती है कि हमें, जी बिल्कुल भारी तादाद है, होगा, बहुत बड़ी परसेंटेज है। मतलब ये गलत होगा। इससे तो फिर एक दफा एक नया इशू खड़ा हो जाएगा वहाँ पे कि जो पीटीआई मरकज में थी तो पीटीआई ने मुमकिन इन्फ्लुएंस कर लिया और इलेक्शन। तो इफ्तिखार साहब, इस चीज के इम्कानात तो काफी हैं। इलेक्शन कमिश्नर के जो रोल है उसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं, धांधली के इल्जाम, प्री पोल रिगिंग के इल्जाम तो अभी से लग रहे हैं, तो फिर तो अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इलेक्शन होने के बाद जो है वो हम एक नई कंट्रोवर्सी देखेंगे। अफसोस हो गया ना आयशा। देखो आयशा, इस इलाके में ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इस इलाके में इस किस्म का जो हंगामा होगा क्योंकि लोग बड़े गैल्वेनाइज हो गए हैं, लोग बड़े पॉलिटिकली जलसों में आके बहुत एक्टिव हो गए हैं। और जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जिस इलाके में इंतखाब करा रहे हैं, उसकी जो जोग्राफी सूरत हाल है वो बहुत अहमियत अख्तियार कर जाती है। और ये दुआ करनी चाहिए कि यहाँ पे सही है। ये सर्वे मैंने बिल्कुल निकाल ली है इफ्तिखार साहब। ये गैलप सर्वे ये कहता है कि 11% अफराद ये समझते हैं कि शफाफियत नहीं होगी, जबकि पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक 20% लोग ये समझते हैं कि शफाफियत नहीं होगी। अब देखिए ना, जिस इंतखाब के आने से पहले ही 11% और 20% लोग कहेंगे शफाफियत नहीं होगी, उस पर तो सवाल पहले दिन से उठ गए। और ये गैलप ये सर्वे हैं, इन सर्वों पे इतना मैं जो कभी भी नहीं गया, इतनी उम्र मैंने सर्वे किया है। मेरा सर्वे ये है कि पीटीआई विल गेट 11। अच्छा, आई थिंक सो पीपल्स पार्टी विल गो फॉर 7। ठीक, एंड द नून लीग माइट गेट to 4, अच्छा 2 to 4। कितना ऐड करेगी बिलावल की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कैंपेन थी? बहुत लोग इसको प्रेज भी कर रहे हैं इफ्तिखार साहब के 20-25 दिन से बिलावल तो गिलगित से बाहर ही नहीं आए हैं। बिलावल ने लोगों को, मैंने कहा ना, गैल्वेनाइज का एक लफ्ज में इस्तेमाल करो, लोगों को उसने उभार लिया है, लोगों को उसने एक पॉलिटिकल उसके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है। देखो बिलावल और मरियम फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाने वाले पॉलिटिशियन है पाकिस्तान से, जिन्होंने उस नौजवान नस्ल को, बूढ़ों को, औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। वोट देने की वजह से मैं आपको बता दी कि इलेक्टेबल के बारे में
پی ٹی آئی کی پالیسی سب سے بیسٹ تھی اور ٹھیک ہے اتنی اچھی پالیسی تھی کہ جب کوئی الیکشن کا نتیجہ آئے گا تو یہ شور مچے گا کہ یہ ہو گیا، لیکن میرے جیسا آدمی جانتا ہے کہ کون الیکٹیبل۔ اچھا بس مختصر سے چونکہ وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، افتخار صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو پی ٹی آئی کی اوور آل کارکردگی، اس وقت مہنگائی، اس وقت بیڈ گورننس، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈیمیج کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو یہاں پر؟ نو ناٹ ان گلگت، جو گلگت بلتستان میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے یہاں پہ جو چیزیں جاری ہیں اس میں بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے، تو اس لیے وہ اثرات نہیں آپ کو نظر آئیں گے جو ہمیں پنجاب میں یا ہمیں سرحد میں یا کراچی میں نظر آتے ہیں چیزوں کے مہنگائی کے حوالے سے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر مجھے جانا ہے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں ہم دونوں سروس کی، گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ، جن کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جیتنے کے اس کے واضح امکانات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی وہاں پر ایک مقبول قسم کی جماعت ہے۔ افتخار احمد صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنے زاویے اور طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی وہاں پر الیکشن جیت سکتی ہے۔ طارق جنید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تھے، کیونکہ افتخار صاحب تو اپنے پوائنٹس لے کر گئے ہیں کہ ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں اور ان کو نہیں لگتا کہ ان کی کارکردگی جو باقی ملک میں ہے وہ گلگت میں خاص طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جہاں پر افتخار صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہونے کا ان کو فائدہ ہوگا، وہیں پہ ہم اگر ڈیٹے کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ جو فائٹ ہے بیسیکلی 3 وے فائٹ ہو رہی ہے، جس کا نقصان جو ہے اپوزیشن کی پارٹیز کو ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایڈ اپ کریں جو سپورٹ مل رہی ہے اپوزیشن کی دونوں پارٹیز کو، بڑی پارٹیز کو، تو اگر یہ مل کے الیکشن کر رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا ٹف ٹائم دے سکتے تھے پی ٹی آئی کو، چونکہ وہ علیحدہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس میں ایک ووٹ بھی جس کو زیادہ مل جائے گا ایک کانسٹیٹیوسی سے پوری سیٹ اس کی ہو جائے گی۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ کوئی ویری ویل تھاٹ آؤٹ جو ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کا الیکشن کا کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی، شاید اس کا بھی فائدہ جو ہے پی ٹی آئی اٹھائے گی۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے یہ چیز آ رہی ہے کہ بہت پاپولر وہ وہاں پر ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے جس طریقے سے کیمپین کی ہے 20-25 دن سے وہ گلگت سے باہر ہی نہیں آئے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ خود ایک حلقے میں گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مقبولیت ان کی وہاں پر بڑی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ سروے تو جو ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی مقبولیت یا پھر جو دیگر رہنما ان کی مقبولیت اس طریقے سے بڑی نہیں ہے جس طریقے سے بڑھنی چاہیے۔ آپ کو اس کی ممکنہ کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کلیئر کٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک لیڈر ہے، اور اگر آپ اسی سوال میں دیکھیں تو جو لوگ نون لیگ کی لیڈرشپ کو بتا رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ شہباز شریف صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ مریم کی کر رہے ہیں۔ سو ان تینوں کو آپ اگر ایڈ اپ کریں تو تقریباً 28% کے قریب لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کی حمایت میں نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو وہاں پہ اگین وہاں پہ بھی وہیں ہمیں ڈویژن نظر آتی ہے، جو اپوزیشن کی پارٹیز کے اندر ڈویژن ہے، جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ فائٹ ہوتی ہے پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے کہ الیکشن میں کافی ٹف فائٹ ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ایک وہ گورنمنٹ میں ہے پی ٹی آئی والے، دوسرے یہ اپوزیشن کی پارٹیز بھی آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں، تو اس چیز کا دونوں یعنی فائدہ جو ہے وہ ان کو۔ اچھا، اگر اب ہم طارق صاحب اگر ہم دونوں اپوزیشن کی پارٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں تو کمپیریٹیولی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی مقبولیت کم ہے، اس کی وجہ ان کی حالیہ وہاں پر پرفارمنس ہے، کیونکہ ان کی حکومت تھی، پرفارم نہیں کر پائے، یا پھر جو ان کا بیانیہ ہے اس کو نہیں بائے کیا لوگوں نے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال اس بیانیے کا تعلق اس ریجن کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھیں وہ نہ وہ نیشنل اسمبلی میں ریپرزینٹ ہے نہ سینٹ میں ریپرزینٹ ہے، تو ادھر کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی لوکل قسم کی پالیٹکس ہے۔ اور جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے بلاول بھٹو صاحب کی، تو ان کی ایک ہسٹری ہے، جس طرح ابھی افتخار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے کافی اقدامات اٹھائے تھے اپنے دور میں، ان کو سبسڈیز دی تھیں، ان کے لیے کافی یعنی انہوں نے راستے کھولے تھے، اور ابھی بھی یہ جو صوبے بنانے والا جو وعدہ ہے یہ اب کا نہیں ہے، یہ کافی پرانا ان کا پیپلز پارٹی والوں کا یہ ایجنڈا تھا کہ اس کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے پچھلے زرداری حکومت میں بھی یہ ڈسکس ہوتا رہا تھا، تو آئی تھنک ان کی ہسٹری ہے۔ لیکن میرا ہیونگ سیڈ دس اور ہیونگ لکڈ ایٹ آل دیز پولز،
میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں فنگر کراس بیٹھنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ ٹھیک. کوئکلی طارق صاحب مجھے کوئکلی یہ بتا دیجئے, کیونکہ ابھی افتخار صاحب سے بھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد, اور پھر میں نے ان کو وہ فگرز بھی بتایا کہ 11% گیلپ سروے میں اور 20% جو ہے وہ پلس کنسلٹنٹ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. پبلک اوپینین کے اوپر آپ کام کرتے ہیں, تو یہ جو ہے وہاں پر ہے اس طرح کی چیز, اور اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر یقیناً وہی دھاندلی والی سٹوری ایک ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں ہر الیکشن میں یہ نظر آتا ہے, اور یہ اس طرح کی اپریہنشنز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو ووٹنگ ریشو ہے وہ 50 سے 60% کے درمیان میں رہتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا یہ کہ پہلے سے مینیج ہیں, الیکشن پہلے سے مینیج ہے, تو یہ اتنی 20-25% ہوتی ہے, یہ نارمل ہے. میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی زیادہ فرق پڑے گا, انلیس کوئی بڑی ویزیبل قسم کی جو ہمیں ایویڈنسز نظر آنا شروع ہو جائے, اور میرا خیال ہے کہ ہماری بہت سی آرگنائزیشنز ہیں اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طارق جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ. اپنی رائے انہوں نے ہمیں اس پورے معاملے کے اوپر, گلگت بلتستان الیکشن کے اوپر اور ان سروس کے اوپر دی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. پی ٹی آئی کی حکومت مہنگائی کے ریکارڈ توڑ چکی ہے. غریب کو ریلیف دینے کے لیے آنے والوں کی پالیسیز نے غریب سے نوالے تک چھین لیے ہیں. 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. غربت, مہنگائی اور بے روزگاری, ہر چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اگر کچھ کم ہو رہا ہے تو بس عوام کی قوت خرید. لیکن وزیراعظم عمران خان گھبرا نہیں رہے, بلکہ وزیراعظم تو مطمئن ہیں. خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں, معاشی میدان کی کامیابیاں گنوائی جاتی ہیں. وزراء اور معاشی ٹیم سب اچھا ہے کا پیغام لے کر آتے ہیں. بہتری کے یہ سب دعوے یقیناً ٹھیک ہوں گے. کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کر رہی ہوگی, ہر میدان میں ریکارڈ بن رہے ہوں گے, مگر غریب کے حالات اس کے بالکل برعکس. کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا سب سے مشکل وقت گزر چکا ہے. معاشی ٹیم کی حکمت عملی کے نہایت ہی پازیٹیو قسم کے اثرات برآمد ہو رہے ہیں. جی سامنے آنے والے سب نتائج نہایت حوصلہ افزا ہیں. حکومت پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کا اعتراف بین الاقوامی طور پر بھی کیا جا رہا ہے. 2 سال میں معیشت کو پیروں پر کھڑا جو ہے وہ ہو گئی ہے معیشت. بس حکومت کی میڈیا ٹیم بہتر طریقے سے معاشی کامیابیوں کو اجاگر نہیں کر پائی. مہنگائی تو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے, جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر خاص طور پر بات کی تھی کہ حکومت کے اپنے ادارہ شماریات کی پیش کردہ دستاویزات جو ہیں ان کے مطابق حکومت کے 800 روز کے دوران اوسطاً مہنگائی جو ہے وہ 8 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے, جبکہ وزیراعظم اپنی حکومت کی معاشی کامیابیاں گنواتے نہیں تھکتے ہیں. اسی حوالے سے مریم نواز نے آج وزیراعظم کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا, تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو. نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر. وزیر اعظم صاحب تو اپنی کارکردگی اور اپنی جو معاشی کامیابیاں ہیں ان کی وجہ سے پھولے نہیں سما رہے ہیں, مگر ان کی معاشی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے اور کس چیز کے عوض مل رہا ہے. اگر آپ آٹے دال کا بھاؤ جا کر پتہ کریں, یا پھر بڑی نارمل جو روزمرہ کی اشیاء ضروریات ہوتی ہیں, چینی ہو گئی, سبزیاں ہو گئیں, گوشت ہو گیا, دالیں ہو گئیں, تو وہاں تو جو ہے وہ کہانی بالکل الٹی چل رہی ہے. اگر سب اتنا ہی اچھا ہے تو وزیر اعظم خود باہر نکل کر کیوں نہیں پوچھتے ہیں سبسڈیز دینے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آ رہی ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں مہنگائی کا شور جو ہے وہ کیوں برپا ہوتا ہے. اپنے ہی وفاقی وزیر جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ کو مہنگائی کے ساتھ جو ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اپوزیشن سے زیادہ خطرناک مہنگائی کو کیوں قرار دیا جاتا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں ایک طرف,
اب جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، اور فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ معاشی منصوبہ بندی کو معاشی سفارت کاری کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کے جو میسر مواقع ہیں اور حکومتی کاروبار دوست پالیسی جو ہے اس کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ 4 جو معاشی وزراء ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ ایسا حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حکومتی فیصلے کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ لندن میں، واشنگٹن میں، بیجنگ میں اور ٹوکیو میں ان کو تعینات کیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں سینئر بیوروکریٹس جو ہیں ان کا انتخاب کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے جو ہے یہ انتخاب کیا جائے گا۔ بہرحال یہی تمام معاملہ، اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ آخر جو ہے وہ وزیراعظم صاحب جو بہت تنقید کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے پچھلی حکومتوں کی بڑے وزراء کی ایک ٹیم کے اوپر، کابینہ کے اوپر، وہ آخر کیوں جو ہے وہ اب اس طرح کی ایک اور بوجھ اگر اس کو کہیں گے تو وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہلے سے موجود جو معاشی ٹیم ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ کیا اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو اب یہ فیصلہ لینا پڑا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر ماہر قانون کامران مرتضیٰ صاحب اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جی عابد قیوم سلیری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ کامران صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کہیں گے۔ سلیری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، یہ وزیراعظم روز بتاتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پروف بھی ہیں کہ بہتر ہو گئی ہے، مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب 4 معاشی وزیر جو ہیں ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیا موجودہ معاشی ٹیم ناکافی ہے کہ معاملات کو دیکھ سکے، سنبھال سکے، اور کارکردگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے کیا؟ جی شکریہ عائشہ۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نا تھوڑی سی جو کسی اردو اخبار نے وزیر کی شکل میں کر دی۔ یہ مختلف جو ہمارے مشنز ابراڈ ہوتے ہیں وہاں پہ اکنامک مشن جو ہوتا ہے منسٹری آف کامرس کے بیوروکریٹس کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ گریڈ 20 کے ہوں تو ان کو اکنامک منسٹر کہا جاتا ہے، اگر گریڈ 19 کے ہوں تو ان کو ٹریڈ کونسلر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، اس کا کیبنٹ یا کیبنٹ کے منسٹر سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک سرکاری عہدہ ہے جس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے جب وہ کسی مشن میں اپوائنٹ ہوتا ہے گریڈ 20 کا آفیسر اکنامک اسپیکٹ کو دیکھنے کے لیے، تو اس کو اکنامک منسٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک نہیں، تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو اس طرح کی تعیناتیاں کی جاتی ہیں سلیری صاحب، کیا بیسک کون سے ایسے فائدے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ان سے اٹھانا چاہتی ہے، اور کیا یہ ہٹ کر اس سے کام کرتی ہیں جو گورنمنٹ کی معاشی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے یا اس کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک بالکل الگ سے ایک چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے کیا فائدے ہوئے ہیں، ان کے ٹاسک کیا ہوتے ہیں اگر میں پوچھوں تو؟ جی یہ جو ہمارے مشن باہر ہوتے ہیں وہاں پہ اب جو آج کا دور ہے یہ اکنامک ڈپلومیسی کا دور ہے۔ اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل کینیڈا کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں اور بہت سے ممالک، تو انہوں نے اپنا فارن آفس، اپنا جو ٹریڈ اینڈ کامرس کا آفس ہے اور اپنا جو ڈیولپمنٹ اوورسیز ہے ان کے آفیسز کو مرج کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپلومیسی کا حصہ ہیں۔ جب ہم آج کے دور میں ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک بنیادی فوکس جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہوتا ہے، وہ اکنامک اپرچونٹیز کو گین کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے مشن میں جتنے بھی ہمارے ایمبیسیز اوورسیز ہوتی ہیں وہاں پہ منسٹری آف کامرس کا ایک فیصد جو ہے جو کہ ان کا انٹرنل کمپیریٹیو ایگزام ہوتا ہے، اس کے ذریعے سلیکٹ ہو کے یہ ہمیشہ جاتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپورٹ اپرچونٹیز کو دیکھنا، ان کا کام جو ہے وہاں پہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کو ملانا، ان کی میچ میکنگ کرنا، ان کا کام جو ہے وہ اپنی ٹریڈ ان سروسز کو پروموٹ کرنا، تو اس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو معیشت بہتر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ہمارے معاشیات بھی ہیں بہتر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ ٹرانسلیٹ اس طرح سے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں عوام کے لیے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ معیشت بہتر ہو چکی ہے، ہم اپنا بہت زیادہ ٹف ٹائم جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ عوامی سطح پر آ کر دیکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات تو دن بدن بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور لوگ یہی دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم بالکل ہی الگ بات کرتے ہیں، اور جو وہ پریکٹیکلی فیس کرتے ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے۔ یہ عائشہ معیشت کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں
ایک تو یہ ہے جو میکرو لیول انڈیکیٹرز ہیں, میکرو اکانومی میں آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان امبیلنس کتنا ہے, آپ کے کتنے ڈالر ملک میں آ رہے ہیں, کتنے ملک سے باہر جا رہے ہیں. اگر آپ ان حوالوں سے میکرو لیول پہ دیکھیں تو یقیناً اس میں کچھ بہتری آپ کو نظر آتی ہے. ایک ہوتی ہے مائکرو لیول معیشت. مائکرو لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جو آپ نے بات کی کہ ان سب کا جو انفلیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا, ان سب کا روزگار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, ان سب کا امپلائمنٹ یا ان امپلائمنٹ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ اس طریقے کی بہتری جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں بہت شکریہ. عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ خبر جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آئی کہ بیوروکریٹس کو جو ہے وہ بطور معاشی وزیر تعینات کرنے کا ایک فیصلہ ہوا ہے. اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے ہوا ہے تو کان صاحب قانون میں اس کی کیا گنجائش موجود ہے, قانونی حیثیت کیا ہے, کیا یہ تقرریاں جو ہیں وہ تاشیوں جیسی ہوتی ہیں یا پھر قانون کے مطابق ان کا کوئی مختلف طریقہ کار ہوتا ہے اگر ایک وزیر کا عہدہ بھی ساتھ اگر مل جاتا ہے تو؟ یہ اسی طرح سے آپ لیجئے, یہ پارٹ آف ایمبیسی ہوتے ہیں, آپ کی سفارت خانوں کے حصہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ ملٹری اتاشی جو ہے نا بعض جگہوں پہ تعینات کرتے ہیں, بعض جگہوں پہ نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ٹریڈ کے حوالے سے بھی جو ہے نا آپ کے اتاشی ہوتے ہیں, یا اس کو ہم بعض اوقات منسٹر بھی کہتے ہیں اگر ان کا لیول جو ہے نا وہ ایک سرٹن اس سے زیادہ ہو. مگر سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ٹریڈ منسٹر ریکوائرڈ تھا کسی ملک میں, تو وہ یہ 2.5 سال تک کیوں تعینات نہیں تھا, آدھا عرصہ جو ہے نا انہوں نے گزار لیا, تو اس کے بعد ان کو یاد آیا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا پھر اگین جو ہے نا کہ 2.5 سال کے بعد آپ کو معاملات کا پتہ چل رہا ہے. کامل صاحب اس کے حوالے سے بھی ایک تاثر ہے نا, وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک تناؤ کسی کیفیت ہے بیوروکریسی کے ساتھ, تو اب کچھ یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ شاید اس کو سیٹل کرنے کے لیے اس تناؤ کو اب بیوروکریسی کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے یہ جو پوسٹ ہیں ان کو پروڈیوس کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے, زبردستی ان کی جگہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. دیکھیے اس کی گنجائش یقیناً ہوتی ہے, مگر یہ جتنی بھی اس طرح سے فارن مشنز میں اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ عام طور پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں, ورنہ باقی دنیا میں تو لوگ کام کرتے ہیں. اگر وہ ملٹری اتاشی ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے, ٹریڈ کے حوالے سے ہے تو وہ اپنے, ہمارے یہاں جو ہے نا وہ صرف اس کا بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ 4 سے جتنے بھی جو منسٹر کی بات ہو رہی ہے ٹریڈ منسٹرز کی ایمبیسیز میں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ من پسند افسر ہوں گے اور ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامل مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے مطابق من پسند آفیسرز ہوں گے اور ان کو جو ہے نوازنے کا یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تاثر بھی اپنی جگہ پر بالکل ہے کہ ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے, جو کہ ابھی میں نے سوال بھی کامل صاحب سے کیا, اس کو سیٹل کرنے کا ایک طریقہ کار حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی کو بھی جو ہے وہ کچھ جو نوازا جائے اور اس کے بدلے میں جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ